खुदावंद ने मुकद्दसा मरियम को चुना। ऐसी क्या खूबियाँ थी कि खुदा ने मुकद्दसा मरियम ही को चुना। जब ऐसे हालात हुए, जब मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने पैगाम दिया कि वो खुदावंद का पाक रूह उस पर साया करेगा और वो हामला होंगी, तो वो पहले तो बहुत हैरान हुई थी और वो डर भी गई थी। तो उन्होंने कहा था ऐसे कैसे होगा, मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। लेकिन फिर बाद में खुदावंद के कलाम को उन्होंने खुशी के साथ कबूल किया, और जब वो अपनी रिश्तेदार अलिशबा से मिलने के लिए भी गई थी, तो खुदावंद के कलाम में से मैं एक आयत पढ़ूंगी, मुकद्दस लूका की अंजील उसका पहला बाब और 42 आयत में लिखा है। ये सारा जो वाक़या है जब मुकद्दसा मरियम जो है वो यहूदा के एक शहर को गई, तो ज़करिया जो है उनके घर में गई। तो जब वो अलिशबा से मिली तो वो क्या कहती हैं, वो 42 आयत में लिखा है, और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है, और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुँची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा, और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब अलिशबा जो है वो उनसे मुकद्दसा मरियम से मिली, तो पाक रूह से वो भर गई। उनके अंदर जो बच्चा था वो भी पाक रूह से भर गया, यानी इतनी मुकद्दसा मरियम के अंदर पाक रूह की हजूरी, पाक रूह की मामूरी थी। तो हम देखते हैं जब कभी ऐसे हालात हो जाएं तो रिश्तेदारी सबसे पहले बात करती हैं, लेकिन यहाँ हम फ़र्क देखते हैं कि जो रिश्तेदार थे वो भी खुदावंद में मजबूत थे, उन्हें भी खुदावंद ने उसी साल बहुत ब्लेस किया था और बहुत सालों के बाद ब्लेस किया था। आज का जो मेरा टॉपिक है, हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि मुकद्दसा मरियम को खुदा ने क्यों चुना। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये कि खुदा की नज़र में मुकद्दसा मरियम पाक औरत थी। खुदा अपने काम के लिए पाक लोगों को ढूंढता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद कामिल दिलों पर नजर करता है, और कलाम ये भी कहता है कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं वो खुदा को देखेंगे। क्योंकि मुकद्दसा मरियम एक पाक हस्ती थी, पाक खतून थी, इसलिए खुदावंद ने उनको चुना था ताकि खुदावंद अपने मंसूबे को उनके जरिए पूरा कर सके। हम देखते हैं दूसरे मज़ाहब भी जो हमारे साथ हमारी मुस्लिम बहन भाई हैं, वो भी मुकद्दसा मरियम को बहुत इज्जत देते हैं, और कुरान पाक में भी एक पूरा चैप्टर है जो मुकद्दसा मरियम की इज्जत के तौर पर लिखा गया है, और उनको बहुत इज्जत दूसरे मज़ाहब भी देते हैं क्योंकि वो पाक है। कलाम भी कहता है कि हर ज़माना के लोग उसे मुबारक कहेंगे। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो सबसे पहले अलिशबा जो एक उनकी रिश्तेदार थी उसने भी उसे मुबारक कहा, और हम आज के दिन तक देखते हैं दूसरे मज़ाहब भी, हम लोग भी सब मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो खुदा बाप की नज़र में मुकद्दसा मरियम पाक औरत थी, इसलिए उन्होंने चुना था, और खुदा के मंसूबे में वो इसीलिए चुनी गई ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को पैदा करें और एक नजात दहिंदे को इस दुनिया में लाने का वसीला बने। वो पाक थी। यीशु मसीह भी आगे चलकर हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने अपनी मुनादी का स्टार्ट किया था तो उन्होंने भी ये शागिर्दों को तालीम दी थी कि पाक बनो। पाक बनने पर खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत जोर दिया था कि पाक बनो जैसे मैं पाक हूँ, कामिल बनो जैसे मैं कामिल हूँ। और पौलुस भी फिर आगे चल के ये बात कहते हैं कि मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता जाता हूँ।
سو خدا کو پاک لوگوں کی ضرورت ہے. مقدسہ مریم پاک دامن تھی، اس لیے خدا نے ان کو اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے چنا. خدا نے فرشتوں کو بھی ان کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مقدسہ مریم نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دیا. جیسے لوکا پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں، جب متی میں بھی پڑھتے، جب خداوند کے فرشتہ نے ماں مریم سے بات کی کہ آپ حاملہ ہوں گی تو وہ حیران ہوئی، لیکن بعد میں جلدی سے انہوں نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. حالانکہ یہ بہت مشکل ترین بات تھی کہ کواری لڑکی جو ہے وہ حاملہ ہو، لیکن مقدسہ مریم نے جو ہے وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کی. اس نے جو کچھ خدا کے کلام کو سنا اس کو اس نے قبول کیا، اور اس نے اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کر دیا، اور اس نے کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اس نے اپنی مرضی کو ترجیح نہیں دی، جہاں اس نے دنیا کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ اس نے خدا کے کلام کو بڑی اہمیت دی، خدا کے کلام کو ویلیو دی، اور خداوند کے کلام کو یس کہا، اور کہا کہ خداوند کی مرضی جو ہے وہ میری زندگی میں پوری ہو. تو وہ اس نقصان کو، ان کے لیے اس دنیا میں نقصان تھا ان حالات میں ایسے پریگننٹ ہونا، لیکن انہوں نے اس کو جو ہے وہ قبول کیا اور کہا کہ جو کچھ خداوند کی مرضی ہے اس پر میں آمین کہتی ہوں. خداوند کے کلام کو انہوں نے قبول کیا. تیسرا پوائنٹ ہے مقدسہ مریم نے اپنے آپ کو جلال نہیں دیا، کہ جب انہوں نے دیکھا، جیسے مریم نے الشبا نے انہیں مبارک کہا، جیسے فرشتے آ رہے تھے اور یوسف ان کے ساتھ مل گیا، فرشتے ان کی حفاظت کر رہے تھے، یوسف ان کی حفاظت کر رہا تھا، اور ایک ان کے لیے بہت سب اچھا ہو رہا تھا، وہ دیکھ رہی تھی. تو ایسے نہیں کہ وہ پھر اپنے میں مغرور ہو گئی، بلکہ کلام کہتا ہے کہ وہ خداوند کی بڑائی کرنے لگ گئی. لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ مریم نے گیت گایا، اور جب لوگ اس کی، جیسے الشبا اس کی تعریف کر رہی تھی، یوسف اس کے ساتھ تھا، تو خداوند کی بندی نے خداوند کی تعریف کی اور کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے خدا سے خوش ہوئی. اور وہ اپنے آپ کو پست کہتی ہے کہ میری پست حالی پر اس نے نظر کی، یعنی وہ خدا کو جلال دے رہی تھی. جب ان کی زندگی میں بہت بڑا کام ہوا، نجات دہندہ ان کی زندگی میں شامل ہو گیا، تو اور بڑے کام ہونے والا تھا ان کی زندگی میں، فرشتے آ رہے تھے سب، تو انہوں نے صرف خدا کے نام کو جلال دیا. تو خدا ہی عزت اور خشمت اور جلال کے لائق ہے. ہم بھی جو کچھ بھی کام یا کلام کریں، صرف خدا ہی کو جلال ملنا چاہیے. سو مقدسہ مریم کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ خدا کو ہی جلال دیتی تھی. انہوں نے خدا کی مرضی کو بہت بڑی اہمیت دی. خداوند یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی نہیں بلکہ خداوند کی مرضی پوری کریں. کلام میں لکھا ہے، مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں سیمول نبی کو کے بارے میں خداوند نے کہا کہ تو نے میری کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیا، میں بھی تیری کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دوں گا. سو خداوند پسند کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو کچھ بھی، چاہے وہ مشکل کام ہو، چاہے وہ اس دنیا میں بہت جیسے مقدسہ مریم کے لیے حالات تھے، کیسے بھی حالات ہوں، جو لوگ کسی حالاتوں کی طرف نظر نہیں کرتے، ملک کی طرف نظر نہیں کرتے، بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، خداوند پھر انہیں مقدسہ مریم کی طرح استعمال کرتا ہے. اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی. یعنی جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ کچھ باتیں بھی سن رہی ہوں گی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا
اور انہوں نے خداوند کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا اور حالات کو سہنے کے لیے بھی وہ تیار ہوگی. اب کتنا جب پریگننٹ تھی، کبھی وہ مصر کو جا رہے ہیں، کبھی وہ مصر سے واپس آ رہے ہیں، تو گدھے پہ پہاڑی سفر کرنا کافی مشکل تھا، تو حالات کافی ان کے لیے مشکل تھے، لیکن انہوں نے اس مشکل حالات کو سہنا جو ہے وہ اس کے لیے وہ تیار ہو گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو، کہا اقرار کیا تھا کہ میں تیری بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. سو حالات چاہے برے تھے، سفر چاہے مشکل تھا، جیسے بھی موسم تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کر دیا. انہوں نے اپنے معاشرے کا خوف دل میں نہیں رکھا، انہوں نے کسی بات کی فکر نہیں کی، بلکہ حالانکہ ان کے معاشرے میں تو اس قسم کی عورت کو مار دیا جاتا تھا، انہوں نے پرواہ نہیں کی اور خداوند کی خدمت کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئی. سو انہوں نے انسانوں کی پرواہ نہیں کی. کلام بھی کہتا ہے کہ ہمیں صرف خدا کا خوف رکھنا چاہیے، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا خوف جو ہے وہ حکمت کا شروع ہے. تو مقدسہ مریم نے انسانوں کے خوف کو ایک طرف رکھا اور خدا کا جو خوف ہے، خدا کی جو مرضی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئی. اس لیے خداوند نے ان کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ کام کیا. فرشتے قدم قدم پر ان کی حفاظت کر رہے تھے. آج بھی جو لوگ خداوند کے کلام کو سنانے کے لیے حالات کا ڈر اور خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے، لوگوں کے چہروں سے نہیں ڈرتے، تو خداوند ان پر آج بھی اپنے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے. خداوند آج بھی ان کی حفاظت کرتا ہے. اور 5واں پوائنٹ ہے، مقدسہ مریم نے خدا کے منصوبے کا یقین کیا اور یقین کر لیا کہ جو کچھ خدا کہہ رہا ہے وہ بہتر ہی ہوگا. سو ایک میں مثال دینا چاہتی ہوں، مریم اور مارتھا وہ بالکل یسوع مسیح کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر کلام سنتی تھی، لیکن جب ان پر مشکل حالات آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. تو وہ ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، تو خداوند بار بار ان سے کہہ رہے تھے، مارتھا مارتھا تو اگر ایمان رکھے گی تو خدا کے جلال کو دیکھے گی. اور پھر انہوں نے ایمان رکھا اور خدا کے جلال کو دیکھا. تو مقدسہ مریم کو اس لیے بھی خدا نے چنا تھا کہ انہوں نے مکمل یقین خدا پر رکھ لیا تھا کہ خدا میری زندگی میں جو بھی کرے گا وہ بہتر ہوگا. اور کیونکہ ایمان زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. سو میں 3 باتیں اور کروں گی کہ خدا ان لوگوں کو، یہ تو مقدسہ مریم کی بات میں نے کی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا اور انہوں نے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار ہوگی. انہوں نے حالات سے نہیں ڈری، لوگوں سے نہیں ڈری، انہوں نے خداوند کے منصوبے پر یقین کیا. تو آج بھی جتنے لوگ بھی خداوند سے پیار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں چنے، تو کون سی خوبیاں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے؟ تو سب سے بڑی خوبی تو یہ ہونی چاہیے، خدا ان کو چنتا ہے اپنے کام کے لیے جو خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آدھی مرضی نہیں کہ آدھی اپنی مرضی کر لی، آدھی خداوند کی نہیں. خداوند کو وہ لوگ چاہیے، خداوند ان لوگوں کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے جو پوری مرضی خداوند کی کرنا چاہتے ہیں. جیسے سیموئل اور پھر خداوند خوش ہوئے تھے. خداوند نے کہا تھا تو نے میری ساری باتوں کو ماننا ہے، میں بھی تیری کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دوں گا. داؤد کے لیے بھی خداوند نے یہی بات کی تھی کہ میرے دل پسند بندہ ہے. سو خداوند ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے جو خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. دوسرے نمبر پر خدا ان کو چنتا ہے جو قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. مقدسہ مریم قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی. اس کی قیمت موت تھی. وہاں یہ قانون تھا
لیکن وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی. آج بھی خداوند ان کو چنتے ہیں جو قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو کچھ مرضی ہو جائے ہم خدا کا کام کریں گے، مشکل ہو کیسا بھی ہو، ہم خداوند کے لیے قیمت ادا کرنے کے لیے اگر تیار جو لوگ رہتے ہیں، خداوند پھر انہی کو کام دیتا ہے، انہی کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. اور تیسرے پوائنٹ ہے کہ خدا کے منصوبے پر جو توکل کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ جو خداوند ہمیں بتا رہا ہے، خدا کا پاک روح ہمیں منصوبہ دے رہا ہے، بے شک وہ مشکل بھی ہو، پر جب ہمارا مکمل بھروسہ خدا پر ہوتا ہے جیسے مقدسہ مریم کا تھا، تو خدا پھر ان لوگوں کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے. سو خداوند چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی خداوند کے کلام میں سے پڑھیں، جو کچھ خداوند کے کلام میں سے سنیں، جو کچھ ہم خداوند کے کلام میں سے ہر روز جب ہم کلام پڑھتے ہیں، خدا کا کلام ہم سے باتیں کرتا ہے، ہم سے بولتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے. اور جو کچھ ہر روز خدا کلام کے ذریعے ہم سے بات کرے تو ہمیں اسے قبول کرنا ہے. اور چاہے وہ ہمیں تھوڑا مشکل بھی لگے، ہمیں خداوند کی مرضی کو سمجھنا ہے، خداوند کی مرضی کو قبول کرنا ہے، اور خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دینی ہے. جب ہم ایسا کریں گے تو خداوند ہم سے بھی خوش ہوں گے، جس طرح وہ مقدسہ مریم سے خوش ہوئے تھے. مقدسہ مریم کو چنا تھا، اپنے لیے استعمال کیا تھا، اور ہر زمانے کے لوگ ان کو مبارک کہتے ہیں. خداوند نے انہیں سرفراز کیا تھا. تو اسی طرح جب میری پیاری بہنوں ہم بھی خداوند کے لیے اپنے آپ کو کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گی، تو پھر خدا ہمیں برکت دے گا، خدا ہمیں چھڑائے گا، خدا ہمیں استعمال بھی کرے گا، ہمیں برکتوں پر برکتیں دے گا، ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اور ہمیں اپنے منصوبے میں شامل کر لے گا. اور اسی طرح جس طرح مقدس مریم کو خداوند نے سرفراز کیا تھا، اقبال مند کیا تھا، ہمیں بھی اسی طرح خدا کرے گا. کیونکہ خداوند کی نظر میں ایمانداروں کی بڑی ویلیو ہے. خداوند ایماندار لوگوں کو پسند کرتا ہے. خداوند ان لوگوں کو جو اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خداوند انہیں پسند کرتے ہیں. اس لیے ہر روز کی دعا میں ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں، خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. سو ضرور ہم جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو میری دعا ہے کہ خداوند مجھے اور میری ساری پیاری بہنوں کو، اور جو بچے سب میری آواز سن رہے ہیں، خداوند ہمیں اپنی مرضی کو پورا کرنے کا فضل بخشے، تاکہ ہم ہمیشہ خداوند کے منصوبے کو حل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے تیار رہیں، اور خداوند ہمیں سرفراز کرے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. آمین. خداوند سے زندہ آسمان بھی ہم تیری شکر گزاری، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں. خداوند اس ناز سے ہم نے جتنی بھی پرشش کی، تیرے نام کی عزت و جلال دینے والے بنے، تیری حمدوں کے ثنا کے گیت گانے والے بنے. خداوند اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ، اور جس کے وسیلے سے ہم نے نجات پائی ہے، تیرے ہماری زندگیوں میں کی اپنی بیٹی کے ساتھ، اور جس نے کلام کیا اس کے وسیلے سے ہماری گواہی، ہماری زندگی میں گواہی کو پیدا کی، تیرے نام کی عزت و جلال دینے والے بنے. اس ناز سے میری اس درواز کو سن اور قبول کر لے، یسوع کے نام سے آمین.